बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज का ये जो मौजू है वो परहेज़ के हवाले से है कि परहेज़ क्यों करते हैं। दूसरा, अगर बिलफ़र्ज़ आमाल के दौरान या बिलफ़र्ज़ आप आमाल नहीं करते हैं, अगर आप फिर परहेज़ करें तो परहेज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर क्या चीज़ों की तासीर रूनुमा होगी। और ये बता दूं कि अमलियात के अंदर या आप चिल्ला कशी कर रहे हैं या बिलफ़र्ज़ आप रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं और वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, आप जिस सिलसिले की पैरवी कर रहे हैं या जिस बुज़ुर्ग की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने आपको वजीफ़ा दिया हुआ है या आपको अमल दिया हुआ है, आपने उसके दौरान परहेज़ को इख्तियार करना है। तो परहेज़ क्यों करते हैं, परहेज़ ना करें तो क्या होगा, परहेज़ करें तो क्या होगा, आज इसकी बुनियादी वजाहत है। और यहाँ मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि परहेज़ को अगर आप अमल को 100% देते हैं तो परहेज़ करने से की जो परसेंटेज है उसको आप 70% रखिए, बाकी 30% आपकी मेहनत है। परहेज़ करना बहुत एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल भी है लेकिन एक मुश्किल काम है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो कैफियत, जो तासीर उस अमल से पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा होगी, बल्कि आप यूं कहेंगे कि आप अमल तो कर रहे हैं लेकिन उसका असर जो है वो ज़ाहिर नहीं हो रहा। वो क्यों ज़ाहिर नहीं हो रहा? वो इसलिए ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि परहेज़ के हवाले से दो किस्म के परहेज़ हैं, परहेज़ जमाली, परहेज़ जलाली। अगर आप जिस वजीफ़े को कर रहे हैं वो जमाली वजीफ़ा है, वो आयत, वो इस्म, वो अमल जमाली है तो परहेज़ जमाली करेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ वो आयत, वो इस्म, वो वजीफ़ा जलाली है तो फिर परहेज़ जलाली करना पड़ेगा। और अगर बिलफ़र्ज़ इस तरीके से भी होता है कि आपको दोनों परहेज़ एक साथ करना पड़ेंगे, चिल्ला कशी के अंदर अक्सर और बेशतर इसी तरीके से होता है कि आपको दोनों परहेज़ एक साथ करने पड़ेंगे तभी उस अमल का असर ज़ाहिर होगा। अगर आपने ऐसा न किया तो फिर इसके नुकसान का ख़तरा कि आप पर रुज्जत हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं परहेज़ जमाली की। देखिए, जितने भी आमाल हैं जो जमाली तासीर रखते हैं वो जमाली परहेज़ के ज़ुमरे में आएंगे। आपको जमाली परहेज़ करना होगा। परहेज़ के हवाले से कुछ बुनियादी बातें, और बाकी इस तरीके से भी होता है कि आपको जो अमल दे रहा है या जिस बुज़ुर्ग की आप पैरवी कर रहे हैं वो ख़ुद आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ों का, किन बातों का परहेज़ करना है, कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम आपको नहीं करने हैं। मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो बुनियादी बातें, उसका ताल्लुक़ आपके खाने पीने से जुड़ा है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरीके से भी ऐसा होता है कि कोई अमल आप कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो ये भी परहेज़ के अंदर आएगा। बिलफ़र्ज़ एक अंदर इसके अंदर ये भी पाबंदी ऐसी हो सकती है कि आपने रिज़्क़ हलाल कमाना है, रिज़्क़ हराम का लुक़मा आपकी हलक से उतरना नहीं चाहिए, ये भी परहेज़ के अंदर शामिल है। तो ये आमाल के एतबार से चीज़ें, हिदायत बढ़ती जाती हैं लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो वही रहती है। तो आज जो जिक्र करने का मकसद है वो बुनियादी बात का है। देखिए, बुनियादी बात क्या है, जमाली परहेज़ के अंदर खाने पीने का जो परहेज़ है उसमें आपको गोश्त, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, बड़े जानवर का हो, बकरे का हो, गाय का हो, मुर्गी का हो, किसी किस्म का आपको गोश्त नहीं खाना। और उसके साथ दूध, अंडा, दही, आप कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इसका परहेज़ होगा। आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप अगर इस बात पर मेरी गौर व फिक्र करें तो देखें, जानवर और जानवर से बनने वाली हर किस्म की अशिया वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। मसलन आपने चमड़ा नहीं पहनना है क्योंकि ये भी जानवर की खाल से बनता है, इसलिए जो जानवर दूध देते हैं आपने दूध नहीं पीना। इसी तरीके से आपने अंडा नहीं खाना। प्याज खाने से मुंह के अंदर जो है वो स्मेल पैदा होती है, इसी तरह लहसुन, कच्चा लहसुन खाने से भी मुंह के अंदर स्मेल पैदा होती है। तो आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी
جو آپ کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ بدبو کو پیدا کرے، اسمیل کو پیدا کرے، اس سے آپ کے عمل پر اثر پڑے گا۔ یہ ہیں بنیادی باتیں۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ یہ آپ پرہیز کر تو رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ پرہیز کر تو رہے ہیں، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ اگر انسانی جسم کا مشاہدہ کریں تو انسانی جسم جو ہے وہ انرجی کا مرکز ہے، اور یہ مرکز جو ہے وہ آپ کی روح ہے، اور روح کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر حرکت موجود ہے۔ آپ کے جسم کے اندر چیزوں کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ حد سے زیادہ گوشت کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اس کی تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اندر جو ایک حرارت کا، ایک حدت اور شدت کا نظام ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، مثلاً کہ آپ لسی زیادہ پینا شروع کر دیں، یا آپ اس قسم کی خوراک کو استعمال کر رہے ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کو نزلہ زکام ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کا کھانا اور اس کے بعد اس کی تاثیر کا ظاہر ہونا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز یا جو غذا آپ کے اندر جا رہی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس سے ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسی اشیاء جو کسی روح سے پیدا ہو رہی ہیں اور وہ روح حیوانی ہے، یہ جتنے بھی جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سب روح حیوانی ہے۔ اس روح حیوانی سے وابستہ کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے شہد نہیں کھانا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک روح حیوانی کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے جو کچا پیاز ہے، لہسن ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کھانا کہ اس سے آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ اسمیل پیدا ہوگی۔ جیسے جیسے روح حیوانی کی غذائیں آپ ترک کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اندر موجود جو روح نورانی ہے اس کے اندر ترقی آنا شروع ہو جائے گی، بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان اعمال کی تاثیر آپ کے جسم پر بھی ظاہر ہوگی، آپ کی روح پر بھی ظاہر ہوگی۔ مختصر سی اپنے اس موضوع کے درمیان آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ دیکھیے، اولیاء کرام کے اگر آپ واقعات کو یا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ حد درجے قسم کی چیزوں کا پرہیز کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حد سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، اور بعض بزرگان دین تو ایسے ہیں جو کھانے کو ترک کر دیتے تھے، صرف اور صرف اتنا کھانا جس سے زندگی کے آثار اور جسم کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت بہتر اور بحال رہے۔ اگر آپ اس طریقے سے مشاہدہ کریں تو اس کی جو دیگر وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ پرہیز پر فوکس کرتے تھے تاکہ ان کی روح نورانی اس جسم کے اوپر غالب آ جائے، اور روح نورانی سے یعنی کہ روح سے وابستہ جو علوم ہیں وہ انہیں حاصل ہو جائیں۔ تو عام حالات میں پرہیز جمالی کرنا بڑا آسان ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں مشقت ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پرہیز کی طرف۔ جی، دوسرا پرہیز کیا ہے؟ پرہیز جلالی۔ کیونکہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے جلالی، تو جتنی بھی آیات ہیں، اسماء ہیں، وظائف ہیں جن سے جلال پیدا ہوتا ہے، جمال جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈک کی طرف لے جاتا ہے، جمال جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندرونی ٹھنڈک کی طرف لے جائے گا، جبکہ جلال جو ہے وہ آپ کے اندر حدت اور شدت پیدا کرے گا۔ بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی جلالی عمل کیا اور انسان پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ اس عمل کے جلال کو برداشت کر نہیں پاتا ہے، اور وہ اس کی شدت کو اپنے جسم کے اندر جذب نہیں کر پاتا ہے، اس وجہ سے اس کی بعض اوقات دماغ بھی پھر جاتا ہے، بعض اوقات انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو عملیات کے اندر جو جتنے بھی جلالی قسم کے اعمال ہیں اس میں ایک تو اجازت کا ہونا ضروری ہے، رہنمائی کا ہونا ضروری ہے، دوسرا پرہیز کامل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں سوائے نقصان کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جلالی پرہیز کیا ہے؟ دیکھیے، جلالی پرہیز اس میں مزید سخت ہے۔ ایک تو تمام حیوانات جتنے بھی جانور ہیں اس میں سے آپ کسی کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ کچا پیاز، کچا لہسن، دودھ، دہی، انڈا یہ نہیں کھا سکتے، آپ
اس کے اندر کسی سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اس کے اندر آپ بال نہیں کٹوا سکتے، اس کے اندر آپ جسم سے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اس کے اندر آپ کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مار سکتے۔ مثال کے طور پر مکھی ہے، مچھر ہے، مکڑی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قسم کے جو حشرات ہیں، آپ ان کو نہیں مار سکتے، آپ چونٹی کو نہیں مار سکتے، آپ کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نہیں بہنا چاہیے۔ آپ کے جسم سے، جس طرح جسم سے آپ کے خون کا قطرہ نہیں بہنا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ دوسرا، اس میں سب سے جو مشکل کام ہے، وہ سب سے اہم، اور میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ کام ہے کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں، کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ اولیاء، پھر میں اپنی اسی طرف چلوں گا کہ دیکھیے اولیاء کرام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ اسی وجہ سے بیابانوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں کہ جب وہ عبادت الہی کے اندر مشغول ہو جائیں تو کوئی ان کی صورت نہ دیکھے، وہ کسی دوسرے انسان کو نہ دیکھیں۔ اس پرہیز کے اندر جب آپ اس کو کریں گے، اس کے اندر ایک چیز اور بھی شامل کر لیں آپ کہ آپ کو ریشم کا کپڑا نہیں پہننا، آپ کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، آپ اس میں احرام کی طرح آپ نے لباس اپنے جسم پر اوڑھ کے رکھنا ہے اور بن سلا لباس پہننا ہے۔ اب یہ تو بنیادی باتیں ہیں۔ اب جو آپ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے حساب سے جو ہدایات اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی آپ کو اس میں شامل کرنا ہوں گی، ورنہ یہ کہ جس سے بھی آپ عمل لے رہے ہیں یا جو آپ کے بزرگ ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ ان سے ہر بات کی تفصیل کو سمجھ لیں، چاہے وہ پرہیز جمالی ہو چاہے وہ پرہیز جلالی ہو۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو کامیابی ممکن ہے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس میں نقصان کا خطرہ بھی ہے، نقصان کا پہلو بھی بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ پرہیز نہیں کریں گے، آپ کو عمل کی رجعت ہو جائے گی۔ پرہیز آپ کر رہے ہیں، آپ بن سلا کپڑا پہن رہے ہیں، آپ ہر وقت احرام کی حالت میں ہیں، آپ جو اعمال کر رہے ہیں اس کی پھر آپ کے جسم پر اور آپ کی روح پر تاثیریں، میں کہوں گا تاثیر عظیم ظاہر ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اگر ان پرہیز کو کریں گے تو اس کو کرنے سے اعمال کی تاثیر کس طریقے سے اس کا ظہور ہوگا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے اعمال کرنا مشکل ہے، پھر ایسا پرہیز کرنا مشکل ہے، لیکن جو کرے گا وہ پھر اس کی اپنی اس محنت کا صلہ پائے گا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کسی کو دیکھنا یا کسی انسان کو میرا دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں یا کوئی انسان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس انسان کا اثر پڑتا ہے۔ بظاہر آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر آپ روحانیت کے راستے کے مسافر ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ آپ جس انسان کی صحبت کو اختیار کریں گے اس کا اثر، اس کی روح کا اثر، اس کے جسم کا اثر آپ پر ضرور پڑے گا، اور یہ اثر ہی در حقیقت آپ کو اس انسان کی صحبت سے فائدہ پہنچائے گا۔ اگر وہ انسان نیک ہے، وہ انسان بزرگوں کی پیروی کر رہا ہے، اس کے قلب کے اندر خیر موجود ہے، تو وہ خیر، وہ نیکی، وہ تمام تر باتیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم پر اور آپ کی روح پر اثر انداز ہوں گے۔ جیسے آپ ان پرہیز کو، چاہے وہ جمالی ہو چاہے وہ جلالی ہو، اگر آپ ان کو کر رہے ہیں تو اس کے اندر پاکیزگی کا جو عنصر ہے وہ دونوں پرہیزوں کے اندر شامل ہوگا۔ آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کا لباس بھی پاک ہو، غسل کی آپ نے روزانہ کی پابندی رکھنی ہے اور خاص طور پر باوضو رہنا ہے۔ اگر کوئی انسان بالفرض کوئی عمل نہیں کرتا ہے اپنی غذاؤں کے اندر پرہیز جمالی، یا پرہیز جمالی کے اعتبار سے ترتیب بنا لیتا ہے کہ مجھے گوشت کا پرہیز کرنا ہے، مجھے گوشت، دودھ، دہی، انڈا، مچھلی، کچا پیاز، کچا لہسن یہ نہیں کھانا ہے، سادی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، میں تمام تر دالیں جو ہیں وہ کھا سکتا ہوں، میوے کھا سکتا ہوں، پھل کھا سکتا ہوں، اور میں تیل کا استعمال کر سکتا ہوں، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لے گا تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی عمل نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کا ان چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کے جسم کے اندر تاثیر پیدا ہوگی،
آپ کے جسم کے اندر ایک توازن آ جائے گا، آپ کو اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر بہتری محسوس ہونے لگے گی۔ عبادت کے اعتبار سے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پرہیز جمالی کے دوران آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر جسمانی صحت کے اعتبار سے آپ صحت مند ہیں، اگر آپ بہت کمزور ہیں، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں، یا بالفرض آپ کی عمر زیادہ ہے، تو پھر میں کہوں گا روزے نہ رکھیں۔ ورنہ اگر آپ روزے رکھ لیں تو میں کہوں گا نور علی نور ہو جائے گا، آپ روزوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روزے آپ نے اس نیت سے نہیں رکھنے کہ میں پرہیز کرنے جا رہا ہوں تو میں روزے رکھ لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزے آپ اسی نیت سے رکھیں کہ آپ پاکیزگی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی طلب کر رہے ہیں، روحانیت طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ طہارت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جسمانی پاکی بھی عطا کر دے، مجھے روحانی پاکی بھی عطا کر دے۔ اس نیت سے آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے وہ اعمال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پرہیز جمالی جلالی کے حوالے سے مختلف اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اعمال سے وابستہ ہیں۔ یہ وہی آپ کو بتا سکتا ہے جو آپ کو عمل دے گا یا عمل کے حوالے سے رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو گنجائش بھی دے سکتا ہے۔ تو ایک مختصر سا پہلو تھا لیکن بنیادی پہلو تھا، سوچا آپ کے سامنے اس کا اظہار کروں۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کامنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور اس کا جواب دے دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میرے اس چینل کے ڈسکرپشن میں میرے فیس بک کا لنک بھی موجود ہے، میرا میسنجر کا لنک بھی موجود ہے، آپ میسنجر کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علمی نقطوں پر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔